बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आज की ख़बरों की तरफ जाऊँ, आपको कल का थोड़ा सा मैं जो बैकग्राउंड था उस सारी बात का वो बताना चाह रही हूँ कि खान साहब की सेहत के हवाले से तमाम अफवाहें कल दम तोड़ गई थी। कल की मुलाकात बहुत अहम रही, मुलाकात भी हो गई। मुलाकात के बाद बाहर निकल कर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। हम तक इत्तलात ये पहुँची थी, जैसे कि कल मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि परसों रात ये इत्तला पहुँच गई थी कि उस्मा बीबी और अली ज़फ़र साहब का नाम सामने आ रहा था कि उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी। दो शराइत सामने रखी गई थी। एक ये था कि वो बाहर आके कोई सियासी बात नहीं करेंगे, और वही हुआ। हमने देखा कि कल जब मुलाकात हुई तो बाहर आके उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। गो कि थोड़ी देर के बाद उस्मा बीबी ने कह दिया कि जो है वो अच्छे अल्फाज में खान साहब ने जो बातें की हैं वो सामने लेके आएंगी। कुछ सख्त बातें भी हुई। बहरहाल जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे नहीं हुई। दूसरी ये थी कि इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगी। खैर, इस पे तो अमल दरामद उस तरह से नहीं हो सका। इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ तो बात हो ही गई। लेकिन इसके अलावा दूसरी ख़बर ये थी कि एक बहुत क्लियरली पैगाम दे दिया गया है CM KP सुहेल आफरीदी साहब को कि अगर आपने टेररिज्म के इस इशू पे या टेररिज्म के मामले पे पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट बनना है या पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट अगर आप नहीं बनते हैं, मामला चलने देते हैं, जैसे कि वफाक चाहता है कि टेररिज्म के मामले पे फिर स्पेशली जो है अफ़गान महाजरीन को लेके जो उनकी एक पॉलिसी बन रही है या उन्होंने पॉलिसी बनाई है, अगर आप इस पर कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करते हैं तो गवर्नर राज की बातें नहीं होंगी। गवर्नर राज भी फिर पीछे ही रह जाएगा, ना कोई गवर्नर राज आएगा, ना ही कोई इस तरह के मामला होंगे, मामले सेटल्ड हो जाएंगे। ये पॉलिसी अपनी बहुत क्लियर रखें, इस पर ना कोई ऐसा हंगामा करें तो मामला प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अब यहाँ से हमें लगा कि अगर कल मुलाकात करवाई गई है, गुडविल जेस्चर दिया गया है मुलाकात करवा के, तो फिर आगे से भी यानी कि दूसरी साइड तहरीक इंसाफ की तरफ से, KP की गवर्नमेंट की तरफ से भी उसको पॉजिटिवली लिया गया और वहाँ से भी गुडविल जेस्चर आया, जो कि मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो CM KP धरने में नहीं गए, हालांकि कॉल भी उन्होंने खुद ही दी थी उसकी, लेकिन धरना कह लें, एहतजाज कह लें, वहाँ पे जो भी कह लें, वो उसमें वो खुद भी नहीं पहुँचे, वो नहीं गए। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट कल तक उस वक्त तक नज़र आई। अब देखना यह है कि जो थोड़ी बहुत सख्त बातें हुई हैं कि आने वाले दिनों का मिजाज दोबारा पॉइंट स्क्वायर वन पर ले जाएगा या बातें आगे बढ़ेंगी, ये तो सी मामला जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। आज की जो खबर सामने आ रही है, फैसल वाडा साहब कह रहे हैं जनाब PTI ने कुछ ठान लिया है तो दूसरी जानिब से भी गवर्नर राज की ठान ली गई है। दोबारा से क्या ठान ली गई है? क्या जो उज़्मा बीबी ने कल जो बातें की थी उसके बाद जो CM KP की जानिब से कुछ हार्श स्टेटमेंट सामने आई थी उसके बाद ठान ली गई है ये बातें? वो कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगा तो फिर आपको क्या हासिल होगा। सेम क्वेश्चन मेरा ये भी है कि अगर गवर्नर राज लगा तो विफाक को क्या हासिल होगा, क्योंकि वहाँ पे बड़ी रूट्स जो हैं मजबूत हैं बड़े दूसरे सूबों की निस्बत। तहरीक इंसाफ की तीसरी दफ़ा उनकी हुकूमत आई है, चले 100% ना सही लेकिन मेजॉरिटी उनके साथ वोटर्स की है, वहाँ की आवाम उनके साथ खड़ी होती है। तो विफाक को क्या हासिल होगा वहाँ पर अगर गवर्नर राज लगा देते हैं, और क्या गवर्नर राज लगाने के बाद के जो मामला हैं वो संभाले जाएंगे? वहाँ पर क्या इस एक्शन का कोई रिएक्शन भी आएगा वहाँ पर, और उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, ये अपनी जगह बहुत अहम है। गवर्नर राज सामने है, गवर्नर राज के लिए हिकमत अमली भी मौजूद है, ये कहना है फैसल वाडा साहब का। उनके मुताबिक बानी PTI से सियासी मुलाकात अब नहीं होगी। इसका कल भी हमें खदशा था कि ये जो मुलाकात हुई है, कहा गया कि सियासी बात नहीं होगी। सियासी बात तो नहीं हुई, लेकिन जो इदारों की तरफ कहा था कि आप लोग किसी किस्म की तनकीद नहीं की जाएगी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो क्या आने वाले दिनों में मुलाकातें हो सकेंगी या नहीं, उस पर फैसल वाडा साहब ने कह दिया है। ये क्यों मुलाकातें बंद करवाई जाती हैं? सियासतदान अगर सियासी बात नहीं करेंगे, बेशक जेल में बैठे हैं, तो क्या वो वहाँ पे आलू छोले बेचने वाली बातें करेंगे? वो बातें करेंगे क्या? जैसी बात है, एक पॉलिटिशियन है तो उसने सियासी बात ही करनी है। बहरहाल जी, 4.5 करोड़ की उन्होंने कहा जी बातें करने वाले 450 लोग भी नहीं निकाल पाए हैं। उन्होंने कुछ तनकीद भी की है। गवर्नर राज लगेगा तो उन्होंने ये टाइम लिमिट भी बताई है, जो कि डिस्कशन में रहा है कि पहले दफ़ा में दो माह करके मैक्सिमम 6 माह का गवर्नर राज लग सकता है। इस पर भी उन्होंने क्लैरिटी दे दी है, जनाब अगर गवर्नर राज लगा तो 2 माह का नहीं होगा, बरकरार ही रहेगा। इस पे बरकरार कैसे रहेगा? क्या ये पॉलिसी चेंज करेंगे? क्या इस पे भी कोई तब्दीली लेके आई जाएगी? इस पे भी बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। दूसरी जानब राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट सामने आ गई है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान से फैमिली की मुलाकात हुई, मुलाकात आपका हक है, लेकिन सियासत ना करें। राना साहब सियासत उन्होंने बाहर आके कोई सियासी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी है।
اب دیکھتے یہ ہیں کہ رانا صاحب نے کہا کہ اگر اسی طرح چلیں گے تو عمران خان سے ملاقاتوں پہ آئندہ بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. فیصل واڈا صاحب کی سٹیٹمنٹ کچھ اور ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کچھ اور ہے. آج کے ہمارے معزز جو پینل ہے ان سے ڈسکس کریں گے کہ دیکھ کیا رہے ہیں, حالات کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ڈی آئی خان میں پولیس موبائل پر دہشت گردوں کا حملہ بھی ہوا ہے, 3 اہلکار وہاں پہ شہید بھی ہو گئے ہیں, اور پولیس کے مطابق پنیالہ کے علاقے میں ڈگری کالج کے قریب دہشت گردوں نے سڑک پہ آئی ای ڈی نصب کر رکھی تھی. پولیس موبائل کے پہنچنے پر آئی ای ڈی کا دھماکہ ہوا اور حملے میں اے ایس آئی سمیت 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں. پولیس ترجمان کا یہ بتانا ہے. ناظرین, دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے, وزیر اعظم صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے, وزیر داخلہ کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے. کے پی پولیس کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس سے پہلے وزیر داخلہ نے 2-3 دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ دہشت گردی کے معاملے پہ جو ایک اسٹریٹجی بنائی جائے گی کے پی کو اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں. آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے عبداللہ ملک صاحب ہیں, سینئر انالسٹ ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا. ہمیں جوائن کرنے کے لیے بریگیڈیئر ٹائر فاروق حمید صاحب ہیں, سینئر انالسٹ ہیں. جوائن کرنے عبداللہ حمید گل صاحب ہیں, سربراہ ہیں جوانان پاکستان. بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے آ جاتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کی طرف. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو معاملات دہشت گردی پہ پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈی آئی خان میں پولیس موبائل پہ دہشت گردوں کا حملہ, 3 اہلکار شہید ہو گئے ہیں. کب تک آخر ہم اس طرح سے جو ہے وہ لاشیں اٹھائیں گے, کب تک ہم شہادتیں جو ہیں برداشت کرتے رہیں گے, کب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے؟ جب تک کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی ہے تب تک شاید ان معاملات کو بھی اس طرح سے سیٹلڈ نہیں کیا جا سکتا یا سیٹل ہو نہیں سکتے ہیں. پولیٹیکل سٹیبلٹی جو دونوں سائڈ سے تھوڑی سی امید لگی تھی, آج وہ بھی دم توڑتی نظر آ رہی ہے. دیکھ رہے ہیں معاملات کسی سائڈ پہ جاتے ہوئے یا حل ہوتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بالکل یہ ایک فیکٹر ہے کہ جب تک کے پی گورنمنٹ اور یعنی کہ وہاں پہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور اسلام آباد فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان یہ پولیٹیکل مہاجرائی جو ہے یہ جاری رہے گی. ایک وربل حملہ ہوتا ہے ایک سائڈ سے, دوسری طرف سے کاؤنٹر جو ہے وہ اس کا جواب آتا ہے, اور یہی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. This is not good for stability, for internal security of KP. آپ نے بھی یہ بتایا کہ جس ریسنٹ دہشت گردی کا حملہ ہے, دیکھیں میرا خیال ہے یہ ویو جو آئی ہے یہ پہلے تو ہوتا تھا کہ بڑے رک کے آتی تھی, لیکن ابھی یہ کنٹینیوس ویو چل رہی ہے. ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں بنو ہو گیا, ڈی اے خان ہو گیا, لکی مروت ہو گیا, پشاور ہو گیا وغیرہ وغیرہ, تو اسلام آباد میں بھی 1-2 حملے کر چکے ہیں. سو یہ معاملہ جو ہے وہ بڑھ رہا. جب تک سیاسی کشیدگی رہے گی یہ معاملہ جو ہے بڑھتا رہے گا. وہ وجہ کیا ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا پی ٹی آئی یا کے پی کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں دہشت گردی میں, نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دہشت گرد جو ہیں وہ اس تنظیمیں جو وہاں پہ ہیں ٹرائبل ایریا میں شہروں کے اندر انہوں نے اپنے سیل بنائے ہوئے ہیں, وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس جھگڑے سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جناب یہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر ہم جو ہے ہمارا اپنی ایک سو کال جنگ ہے کہ جو بھی آپ کے فوجیوں کی, ہم تو وہ کریں گے پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف, سیکورٹی فورسز کے خلاف. تو یہ ہم ایک قسم کا پلیٹ فارم ان کو دے رہے ہیں جس میں وہ پھر آپریٹ کرتے ہیں. اور اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جتنے وہاں پہ بلکہ اعلان کیا کہ جتنے ریفیوجی کیمپ ہیں, افغان ریفیوجی کیمپ, وہ جناب بالکل اب ڈسبینڈ ہو گئے, ختم ہو گئے. ان کے لوگوں کو کے پی گورنمنٹ واپس بھیجے افغانستان. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے, کیونکہ ایک قومی فیصلہ ہے, ریاست کا فیصلہ ہے کہ افغان نیشنل جو ہے انلیگل ہو لیگل ہو جو بھی. اب تو یہ ہے کہ لاکھوں کے جو تھوڑے 1-1.5 لاکھ تو جا چکے ہیں اور باقی کو بھی جانا چاہیے, اور کے پی گورنمنٹ کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. بات ایسی وجہ یہ ہے کہ اب تو جو حملے ہو رہے ہیں اس میں جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں سوئسائڈ بامبر, وہ وانی شہری ہیں یا وہ لوگ ہیں جو ان کیمپوں میں تھے اور شہروں کے اندر گلی گچوں میں آ کے وہ چھپ گئے اور کافی عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, یا وہ لوگ ہیں جو اکراس دا بارڈر جو آتے ہیں, یا وہاں کے جو آلریڈی دہشت گروپ ہیں وہ ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو لہٰذا تعلیم دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت یہ موقع نہیں ہے گورنر رول کا. یہ گورنر رول ہوگا اس سے زیادہ کشیدگیاں بڑھیں گی, اس سے زیادہ نفرتیں بڑھیں گی, اس سے زیادہ عوام میں بے چینی ہوگی, اس سے زیادہ دہشت گرد جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے.
क्योंकि फिर एक बड़ी ओपन जंग हो जाएगी बिटवीन दी ओपन जंग मतलब पॉलिटिकल जंग बिटवीन द पीपल ऑफ केपी एंड इस्लामाबाद, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में, हमारे कौमी सलामती के इंटरेस्ट में, केपी की इंटरनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि चले 1 महीने के बाद अगर उन्होंने इजाजत दे दी और उनकी एक बहन ने जाके मिल लिया अपने इमरान खान को, तो अपने केपी के जो चीफ मिनिस्टर है वो 12 दफा 8 मरतबा वो धरना जो दे चुके हैं 12-12 घंटे का। और भाई चीफ मिनिस्टर के बड़े अपने काम हैं, उसने केपी के गवर्नेंस को देखना है, केपी के लॉ एंड ऑर्डर को, इंटरनल सिक्योरिटी के मामलों को, कोऑर्डिनेशन विद द फेडरल एजेंसी, बड़ी उनकी जिम्मेदारी है। उनको तो सोने का टाइम उनके पास नहीं है। वो अगर धरनों में बैठेंगे तो फिर मुझे बताएं कि वहां पे कैसे मामला चलेगा आगे सिक्योरिटी का। तो लिहाजा इसलिए बेहतर यह है कि अभी भी मैं कह रहा हूँ वक्त अभी भी नहीं गया है, ये इकट्ठे बैठे फेडरल गवर्नमेंट और केपी गवर्नमेंट और इन तमाम तनाज़ात को, जो भी हैं, सियासी हैं, गैर सियासी हैं, अब वो देखें ना तीनों पार्टीज के लोग इकट्ठे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी हमारा जो पैसा है एनएफसी का, ये हमारा जो और ये पावर एनर्जी वाला जो पैसा हमारा रेट बनता है शेयर, वो हमें इतने 100 अरब जो है वो हमें वफाक नहीं दे रहा। तो ये बहुत ज्यादा मामलात है मईशत के, इकोनॉमी के, पॉलिटिकल अपना रिकन्सिलिएशन के। ये जब तक नहीं होगा ये ऐसे ही हमले होते रहेंगे। ये आप मेरी बात लिख ले। और नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि हमारे बहादुर अफसर जवान वो शहीद हो रहे हैं, वो शहीद होते रहेंगे, गो के वो भरपूर मुकाबला कर रहे हैं और उनको मार रहे हैं। इंटेलिजेंस ऑपरेशन हजारों की तादाद में हुए जनाब, ये केपी में और बलूचिस्तान में, लेकिन खास मैं केपी की बात कर रहा हूँ। तो देखें ये ऐसी सूरत हाल से अब हमें अपने आप को एक्सट्रिकेट करना है, हमें निकलना है सूरत हाल से। ये अनएंडिंग मामला नहीं हो सकता। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मलिक साहब की तरफ आती हूँ। मलिक साहब, हमें इस सूरत हाल से निकलना है। पिछले जो मामलात हुए हैं, पिछले जितने भी अटैक हुए हैं, वाना वाला है, इस्लामाबाद कचहरी वाला है, उसके बाद पेशावर वाला है, आज वाला वाक़या भी, आज वाले वाक़े की तरफ भी कहा जा रहा है कि फितना खारिज के हमले की मज़म्मत करते हैं। ये वज़ीर दाखिला की स्टेटमेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि जितने भी पिछले हमले हुए हैं उनकी तो अफ़गानिस्तान से रूट्स मिलती हैं, ये बाकायदा अनाउंस कर दिया गया है। अब सारी चीज़ें आ जाके मिल रही हैं अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान की बैक कर रहा है इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अभी मई में हमारी जंग भी हुई है। इस सारे तनाजुर में देखते हुए और हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए मामला को कैसे स्टेबल किया जा सकता है? देखिए फ़ायदा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। मेरे ख्याल एक बड़ी अच्छी बात है कि आपने एक ऐसे मौजू को छेड़ा है जिस पर हमें डिबेट करने की ज़रूरत है, जिस पर पूरी कौम को डिबेट करने की ज़रूरत है, जिसमें तमाम सियासी जमातों को अपने ग्रोही सियासी और ज़ाती इख्तिलाफत छोड़ के एक कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है। बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि पहली बात तो है कि मैं उन एलिमेंट्स की नफ़ी करता हूँ ओके जो शाह से ज़्यादा वफादार बनने की रॉ में कहीं बहुत आगे चले जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाते हैं। हमें चीज़ों को नॉर्मलाइज करना है, चीज़ों को ठंडे दिलो दिमाग से, खा वो सियासी लोग हों, खा वो हमारे जैसे एनालिस्ट हों, खा वो और टेक्नोक्रेट्स हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, हमें एक पॉलिसी पे अमल दरामद होना। देखिए हम पिछली 3 दहाइयों से दहशतगर्दी की नजर हो रहे हैं, हमारा मुल्क में बदनामी होती है, हमारी इकॉनमी सफर करती है, हमारे खूबसूरत और टैलेंटेड जो हमारे अफसरान हैं, जवान हैं, जो सरहदों का दिफा कर रहे हैं, हम चैन से सोचते हैं, यंग ऑफिसर शहीद हो रहे हैं। जब भी नया कैरियर स्टार्ट करते हैं, हमारे दूसरे जो इदारों के एहलकार हैं, अफसरान हैं, वो शहीद हो रहे हैं, हमारे लाखों की तादाद में इनोसेंट शहरी शहीद हो रहे हैं। देखिए हमें ये सोचना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। देखिए जब पिछली हुकूमत अफगान में रजीम था तो हम उस वक्त 9 कौंसल खाने थे इंडिया के, और वहाँ से हमारे मुल्क के लिए दहशतगर्दी हो रही थी, टेररिस्ट भेजे जा रहे थे। अब इंडिया भरपूर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो बदला जो 10 मई 2025 को हमने उनसे लिया था, दुनिया में जो उनकी जागरसाई हो रही है, वो अफगानिस्तान में बैठकर हमसे अपने बदले ले रहा है। और सारी की सारी ये उनकी फंडिंग है, उनके ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है कि पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है इसको थ्रेट करना है, इनकी इनमें इंस्टेबिलिटी कायम करनी है। और हम इतने नादान हैं कि हम अपने दुश्मन को पहचान ही नहीं रहे। देखिए एक
میں یہ ضرور کہوں گا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سیاست جو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے. دیکھیں اپوزیشن کو پہلی دفعہ نہیں ہو رہا جلسے جلوس ہو رہے ہیں, اس سے زیادہ اپوزیشن کا کام ہی نواز شریف اور بے نظیر کا ہاں جی ہوتا رہا. اور دیکھیں اپوزیشن ہمیشہ نان ایشوز کو ایشوز بناتی ہے, اور یہ ایک آرٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہوتا ہے. اب میرا خیال ہے کہ ساری کی ساری اگر سیاست عمران خان صاحب کے گرد گھومے گی تو میرا خیال ہے حکومت کو بھی چاہیے کہ جو ڈیو پروسیس لاز کو اڈاپٹ کرے, ان کا اگر کوئی حق بنتا ہے ملنے کا ان کو ملنا چاہیے. اب ان کی بہنی دے آر نان پولیٹیکل, وہ ایک فیملی ممبران ہے. اگر ان کا بھائی اندر ہے, میں بھی اگر اندر ہوں تو میری اگر کوئی نہیں ہے تو میری بہن جب مائیں ضرور مجھے ملاقات کے لیے بھی آئیں گی. اگر کوئی رکاوٹ یہ ہائپ یا یہ ایشو جو ہے حکومت خود کریٹ کرتی ہے. ملاقات اگر کورٹ کہہ رہی ہے تو آپ ملاقات کرواتے ہیں, ملاقات نہیں کرواتے. جب چیزوں کو آپ جو ہے نا ڈیلے کرتے ہیں یا چیزوں کو چھپا کے رکھتے ہیں تو پھر ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوتی ہے جو بہت ہائی حکومت کی طرف سے پکڑتی ہے. دیکھیے آپ ماشاءاللہ ہمیشہ ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتی ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کا ہے, نیشنل ہمارے قومی ایشو ہے. اب دہشت گردی ہمارا قومی مسئلہ ہے. دیکھیں اس کی وجہ سے ہمارے یہاں کوئی انویسٹر نہیں آ رہا, یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. میں تو یہ سجیسٹ کروں گا حکومت ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائے اور 10 دن تک وہ اندر رہیں اور اندر کوئی ڈیسائیڈ کر کے آئیں کہ ہم نے ایک ایجنڈے پہ کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. اور جیسے اے پی ایس کے بعد ہوا تھا. اور دیکھیں وہ بھی اب دیکھیں وہ بھی ایک المی ہے کہ اے پی ایس کے سانے کے بعد ایک قومی سطح پر جرگہ ہوا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان بنا, نیکٹا کا ادارہ بنا, لیکن وہ دھرے کا دھرا رہ گیا. اس کو جو 20 نکات سے ان کا کوئی حل نہیں ہے. اب بھی اداروں کی ضرورت نہیں ہے, ول کی ضرورت ہے, پیشن کی ضرورت ہے, پاکستانیت کی ضرورت ہے. اور بریگیڈیئر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. ہم بھی یہ سجیسٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے بھی یہ بیٹھ کے جو کہتے ہیں جی سی ایم یہ کرے گا تو وہ ہو جائے گا. دیکھیں ابھی یہ وہ خطرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی سیاست کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے, ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی ضرورت ہے, کو ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. معاملہ مل کر ہمارے جیسے جو سینئر جو بہت سارے بڑے اینالسٹ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ پلیز پاکستانی بنیے, پاکستان کے لیے کسی کی جنگ جو نا اپنے چینل سے یا اپنے خیالات نہ ٹھوسے, کنسنسس کریں ملکل اور کنونس کریں اپوزیشن کو بھی کہ اپنا وہ آئینی رول ادا کرے. اور حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ ان کو پارلیمان کے فلور پر اپنا رول ادا کرنے دیں پلیز. بالکل درست ہے, یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے ملک صاحب. اگر ایسا ہو جائے, اگر اس پہ ہماری حکومت یا ہماری اپوزیشن دونوں میچورٹی کا مظاہرہ کر لے تو کیا ہی بات ہے. دونوں سائڈ پہ میچورٹی کی ضرورت ہے. ہماری بڑی اچھی فورن پالیسی دنیا میں ہمارا نام چل رہا ہے, لیکن اندر کیا ہے ہم لڑ رہے ہیں. ایسے بالکل صحیح ہے. عبداللہ صاحب سے جانتے ہیں. عبداللہ صاحب بلوچستان میں یہی صورتحال ہے, سرحد پار سے بہت سی دہشت گردی وہاں پہ آتی رہی ہے, یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے. کے پی ہے سرحد پار سے بہت دہشت گردی آتی ہے. سوال تو نظام حکومت پہ اٹھے گا کہ جو مضبوط بھی ہونا چاہیے, مربوط بھی ہونا چاہیے. اب اس سچویشن میں سولوشن پرووائڈ کر کے روکنا کیسے ہے اس فلو کو, بارڈر کے اوپر کیسے سٹاپ کرنا ہے اس سب کو, سپل اوور کا سدباب کیسے کریں گے سر اگر پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوگا, اگر میچورٹی نہیں دکھائی جائے گی اس سب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں میجورٹی تو یہاں کسی کے پاس نہیں ہے, صاف سی بات ہے. اور ماضی میں بھی یہی دیکھا گیا, بڑے بڑے واقعات ہوئے, لیکن کشمیر کا معاملہ ہوا اتنا بڑا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں, لیکن اس پہ بھی پھر اکٹھے نہیں بیٹھ سکے. پھر اسی طریقے سے کووڈ آیا, لوگوں کی جانیں جا رہی تھیں, لیکن سیاستدان اکٹھے نہیں بیٹھے. ہاں اکٹھے بیٹھے جب ایک دم بل پاس ہوتا ہے, خاص طور پہ جب مراد کا بل آتا ہے, پھر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. پھر جب تنخواہیں بڑھتی ہیں ایم این اے ایم پی ایز کی, ان کے پیکیجز بڑھتے ہیں, پھر وہ ایک سیکنڈ میں جو ہے وہ آپ کو دیکھیں اس میں کوئی اعتراض ہوتا ہی نہیں ہے الحمدللہ. تو اس سے تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ کتنے سیریس ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان ہے. نیشنل ایکشن پلان پہ جن لوگوں نے عمل نہیں کروایا اتنے عرصے میں, 10 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, تو پھر مجھے بتائیں کہ اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوا اس کا ذمہ دار کوئی تو ہوگا نا, جو جانی نقصان ہوا اور جو مالی نقصان ہوا. اب ایک ہے کہ جی چلیں نیشنل ایکشن پلان موجود نہیں تھا, اب موجود ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کروایا گیا, تو پھر کیا پیپلز پارٹی کے, مسلم لیگ کے اور جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ اس کے اندر مورد الزام نہیں ہیں؟ کیا ان کے خلاف انکوائری نہیں کھلنی چاہیے؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے تو ڈیمانڈ کیا ہے پشاور میں پریس کانفرنس کے ذریعے کہ جو ہے وہ ہم تو تحریک جوانان پاکستان ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کا جانی نقصان ہو رہا ہے. تیسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ تمام جو قوتیں ہیں انٹرنیشنل, وہ پاکستان کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے لگی ہوئی ہیں. اور دوسری جانب جو ہے ایک ہم گوریلا وارفیئر سے جو ہے وہ نبرد آزما ہے, جس کے لیے ہماری ٹریننگ نہیں ہے.
ہمیں جو ہے وہ گوریلا وار کی جو ہے وہ ٹریننگ جو ہے اس کے اوپر اب ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اٹ ول ٹیک ٹائم، اس کو ریسورسز بھی چاہیے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ ماڈرن اکوپمنٹ بھی چاہیے ہے، جو فی الحال ہمارے پاس ایسا صورت میں موجود نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جب روایتی جنگ کی باری آتی ہے تو افواج پاکستان از سیکنڈ ٹو نن، اور الحمدللہ وہ اپنا لوہا منواتی ہے اور دنیا دیکھتی ہے۔ لیکن جب دوسری جانب جو دوسرے اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے، جس کے اندر جو ہے وہ صوبوں کی ذمہ داری ہے، وفاق کی ذمہ داری ہے، روزانہ لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ خیبر پختونخوا میں اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ شہید ہوئے، جی بالکل، لیکن جو وزیر اعلیٰ تھے ان کی ترجیحات میں اپنے ہی اسسٹنٹ کمشنر کا جنازہ پڑھنا نہیں تھا۔ یہ اٹ از ویری سرپرائزنگ ایکچولی، یہ بڑے افسوسناک بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، ملک کی مفاد میں سوچنا چاہیے، لیکن ہم دیکھیں روزی پکچر تو پیش کر سکتے ہیں، ہم تو یہ بول سکتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا کرنے کے لیے آپ اور میں، جو ہم جتنے بھی پینلسٹ یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جو اس کی امپلیمنٹیشن کرے۔ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو آئین کو جو ہے وہ موم کی ناک کی طرح موڑ دیا جاتا ہے، کوئی بحث ہوتی نہیں ہے۔ ایسی پارلیمنٹ کا کیا فائدہ ہے جس کے اندر اگر کوئی بحث نہیں ہونی، کوئی چیز سامنے نہیں لانی۔ ابھی بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان نے غزہ میں پیس کیپنگ فورسز بھیجنی ہے نہیں بھیجنی، یہ اتنا بڑا ایشو ہے، خاص طور پہ کہ جب 20 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ تو وہاں فیل ہو گیا۔ اب تو ابراہم ایکارڈ کی باتیں ہو رہی ہیں، 2 اسٹیٹ سلوشن کے اوپر کوئی بات ہونی چاہیے۔ تو پھر یہ مجھے بتائیں کہ اگر یہ فورم نہیں ہے اسمبلی کا تو وائی آر وی اسپینڈنگ سو مچ منی؟ جو ٹیکس پیئر منی ہے آپ کی، میری، ہمارے ناظرین کی، وہ ہم اس ایک ایسے ادارے کے اوپر جو اس کو ہم قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کہتے ہیں، سینٹ کہتے ہیں، اس کے اوپر پھر اتنی ایک خطیر رقم جو ہے خرچ کرنا، پھر الیکشن ہونا، چیزیں ہونا، ایک عجیب قوم کو تقسیم کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ کیا چائنا کے اندر ترقی نہیں ہو رہی؟ چائنا میں جو اگر ترقی نہیں ہو رہی تو دنیا میں تو پھر کہیں بھی نہیں ہو رہی، لیکن وہاں 1 پارٹی رول ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، سارے مل کے جو ہے اپنی فلاح اور بہبود کے لیے، ملک کے لیے کام کرتے ہیں، اور قانون اتنا سخت ہے کہ کسی کو کرپشن کے اوپر پوچھا، اب مطلب کمال ہے، 5300 ارب روپے کی جو کرپشن ہے وہ سامنے آئی ہے، اور خدا کا خوف کر لیں کہ اس کے اوپر کوئی تو، کسی کو تو سزا ملنی چاہیے، ورنہ ڈال دیں عبداللہ گل کے گلے میں ڈال دیں یہ کہ جی اس نے کھا لیا۔ بھئی حکومت میں تو جو موجود ہیں انہوں نے ہی کرپشن کی ہے نا پچھلے 2 سال میں، یہ کرپشن پچھلے 2 سال میں ہوئی ہے۔ 3 مہینے پہلے یہ رپورٹ آئی ہوئی تھی، لیکن حکومت نے اس کو تشتزبام نہیں کیا۔ پھر جب آئی ایم ایف نے پریشر دیا تو مجبوراً ہو کے جو ہے آپ کو ایک، لیکن عبداللہ صاحب حکومت کا موقف یہ ہے کہ جی ہم نے اپنی ول سے یہ پبلک کی ہے، ہم پہ آئی ایم ایف کا پریشر نہیں ہے، گو کہ ہم تک یہ رپورٹ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ اگلی قسط تب جاری ہوگی، اگلی پیمنٹ تب ہوگی جب آپ اس کو پبلک کریں گے۔ عبداللہ بھائی، یعنی کہ دنیا کو بتاؤ کہ ہم کرپٹ لوگ ہیں، کرپٹ نیشن ہے، یہاں انویسٹمنٹ کرنے نہ آنا، یہ ہمارے لیے تغمہ امتیاز ہے۔ جی یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ 3 مہینے سوئے ہوئے تھے نا بیچارے، ان کو وہاں نیند آئی ہوئی تھی، سو گئے تھے، پھر ان کو خود بخود خیال آیا کہ 3 مہینے کے بعد یہ رپورٹ پبلش کر دیں۔ بڑی مہربانی ہے ان کی، ہم تو شکر گزار ہیں ان لوگوں کے۔ الحمدللہ کوئی جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے تھے، اب انہوں نے جو ہے اپنی ایمپائرز بنا لی ہیں، کوئی جو ہے وہ سینما کے اندر تھے تو آج اللہ کا شکر ہے وہ آدھے پاکستان کے مالک ہیں، کوئی جو ہے وہ کھلاڑی تھے تو آج جو ہے ان کی 600 کنال کے اوپر گھر ہے وہاں۔ تو مطلب فار گاڈ سیک واٹ آر وی ڈوئنگ، اینڈ ہم کیا مطلب اب کب تک ہم اپنے آپ کو عبداللہ صاحب ہم نے منجن بھی تو بیچنا ہوتا ہے نا، ایک منجن ہوتا ہے پولیٹیکل منجن، عوام کو ہم معصوم سمجھ کے منجن بیچتے ہیں، وہ منجن انہوں نے بیچا ہے۔ نہیں تو پھر عوام بھگتے نا پھر اس منجن کو، جو درست کہہ رہے ہیں، اور نعرے لگاتے ہیں بجائے نظریات کے نعرے لگانے کے، بجائے پاکستان کی بات کرنے کے، اپنے مفادات اپنی ذات سے بڑھ کر ان لوگوں نے جو ہے نا یہ سیاست نے اس ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، اس ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ میں آپ کی جانب آتی ہوں ملک صاحب، میں کہنا چاہ رہا تھا، دیکھیے کہ جیسے مولا علی نے کہا تھا اگر ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا اور خاموش رہنا تو صبر کیا جاتا ہے کہ آپ ظالموں میں شمار ہیں۔ ایسے ہی کرپشن کو دیکھتے رہنا اور کرپشن کو نہ روکنا، عوام کر کیا سکتی ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، عوام کے بس میں کیا کر سکتی ہے عوام؟ ہم تو حافظ صاحب سے بلیو کریں
جتنا ماشاءاللہ انہوں نے نام کمایا ہے, ہاتھ باندھ کر ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جو بوجھ ہے, جو گند ہے, اس کو نہ اٹھائیں اور ان کے خلاف اکراس دی بورڈ ایکشن کریں. بلیو کریں ان کا ماشاءاللہ وہ نام کہاں چلا جائے گا, ان کا نام کا جھنڈا بلند ہو جائے گا. آپ کا میسج امید کرتی ہوں کہ میں نے اس پروگرام کے تحت جو ہے وہ آپ کا میسج کنوے ہو گیا ہے. میں برگیڈی صاحب سے چالوں. برگیڈی صاحب تھوڑا سا ڈومیسٹک کی طرف آ جاتے ہیں, پولیٹکس کی طرف. یہ جو 2 پوائنٹس کہا جا رہا تھا پرسوں کی اطلاعات یہ تھیں کہ ایک تو پوائنٹ یہ تھا کہ خان صاحب سے ان کی ایک ہمشیرہ کی ملاقات کروا دی جائے گی, عظما بی بی, اور ساتھ اس وقت نام سامنے آ رہا تھا علی ظفر صاحب کا. چلیں بعد میں ایک وکیل کا تھا, وکیل وہ تبدیل ہو گئے. اب پہلی ادھر کی طرف سے گڈ ول جیسچر آ گیا, انہوں نے ملاقات کروا دی. وہ جو ایک قیاس آرائی تھی, ایک افواہیں تھی, چلیں وہ دم توڑ گئیں کہ خان صاحب کی خدا نخواستہ صحت کو کچھ ہوا ہے. انڈیا نے تو خیر اس کو بہت ہی ہائپ کریٹ کر دی, وہ تو کسی اور لیول تک پہنچ گئے تھے. وہ چیز ایک ختم ہو گئی. پھر دوسرا یہ تھا کہ باہر آ کے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دی جائے گی, وہ بھی نہیں ہوا. انہوں نے باہر آ کے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی اس طرح کی, لیکن ہاں اداروں پہ تنقید تھوڑی بہت ضرور کر دی. اب ادھر سے بھی ہم نے دیکھا کہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ بے شک کال جو تھی دھرنے کی یا احتجاج کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے, وہ سی ایم کے پی کی تھی, لیکن وہ خود اس میں شامل نہیں ہوئے. یہ ادھر سے بھی چلے ایک پازیٹیو ہمیں لگا کہ معاملہ سیٹلڈ ہو رہے ہیں. اب پازیٹیو سٹار تو لگا, لیکن عظما بی بی نے بعد میں جو ملاقاتیں کی, اس کے بعد جس طرح سے فیصل واڈا صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کافی سخت باتیں اس کے بعد سی ایم کے پی نے بھی کر دی, وہ بھی سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی. کیا معاملات پھر وہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ سے ہوتے ہوتے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک 2 سٹیپ دونوں پیچھے آ گئے, شاید کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, لیکن معاملات ایسا لگ رہا ہے کہ پھر اسی نہج پہ جا رہے ہیں, دونوں سائڈ سے ہارڈ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. آپ کی ریٹنگ کیا ہے؟ کیا ٹمپریچر نیچے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا معاملات اسی نہج پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محترم واڈا صاحب ہو گئے یا ایک دو اور پرو پی ایم ایل این جرنلسٹ جو ہیں, میں پچھلے 3-4 دن سے نوٹ کر رہا ہوں کہ ان کے جو میسیجز ہیں یا جو وہ گفتگو کر رہے ہیں, چاہے وہ یا سوشل میڈیا پہ جو وہ لکھ رہے ہیں بول رہے ہیں, وہ اس میں بہت زیادہ میں سمجھتا جارحانہ ہے, ایگریسو ہے, اور ایک قسم کا دوسری سائڈ کو وہ پرووک کرنے کے اگر وہ پرووک کر رہے ہیں دوسری سائڈ کو کہ وہ پھر ایک سخت جو ہے اس کا ریاکشن شو کرے. لیکن ریاکشن اور پھر کاؤنٹر ریاکشن, ایکشن اینڈ ریاکشن آر ایکول اینڈ اپوزٹ, پرانا یہ تو سائنس کا اصول ہے. تو اس وقت یہ وقت ایسی اس قسم کی اپنا سخت سٹیٹمنٹس کا نہیں ہے. بھئی آپ تھوڑا ٹون ڈاؤن کریں. یہ اتنی سخت سٹیٹمنٹ جاری کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ آپ not only the PTI leadership but ان کے جو فالوورز ہیں, پارٹی ممبرز ہیں, آپ ان کو بھی پرووک کر رہے ہیں, ان کو بھی اشتعال دلا رہے ہیں, اور پھر وہ بھی ظاہری بات ہے جواب میں وہ بھی بولیں گے, تو یہ تو معاملہ پھر ایسے ہی چلتا رہے گا. ایک ان اینڈنگ جو ہے وہ ایکوزیشن, کاؤنٹر ایکوزیشن اور یہ چیزیں شروع ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے کچھ گورنمنٹ کے جو ہمارے ٹاپ ہیں, پرائم منسٹر صاحب ہو گئے اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہو گئے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو کنٹرول کریں کہ بھائی ذرا کیپ اٹ لو, keep the temperature low, don't add fuel to the fire, don't add fuel to the fire, جس سے ملک میں ایک اور ہیجانی کیفیت ہو اور خامخواہ جو ہے حالات جو ہیں وہ خراب ہوں. اب دیکھیں نا, کے پی کے چیف منسٹر نے, اچھی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دھرنے میں وہ نہیں آئے, جو پروٹیسٹ تھا یا دھرنا جو بھی تھا. اس کے علاوہ جیسے ہی یہ ملاقات ہوئی, آپ نے خبر نوٹ کی ہوگی, سوابی میں جو انہوں نے انٹرچینج اور وہ سارا ٹول ایریا جو ہے وہ بلاک کیا ہوا تھا کے پی میں, فوراً وہاں سے لوگ جو ہیں وہ ڈسپرس ہو گئے. اس کا مطلب یہ کہ اگر ریاست کی طرف سے یا ان کے اسپوکس پرسن کی طرف سے یا کچھ وہ لوگ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت اسپوکس مین بنے ہوئے ہیں اپنا, آفیشلی تو میں نہیں کہوں گا بٹ ان آفیشلی سوشل میڈیا پہ حکومت کے, اور ان کی جارحانہ سٹیٹمنٹس ہیں, تو پھر وہ تو دیکھیں نا, وہ تو پھر معاملات کو خراب کرنے پہ تلے ہوئے. یہ بالکل نہ حکومت کے لیے ٹھیک ہے, نہ حکومت میں جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس کے لیے ٹھیک ہے. تو یہ تو تھوڑا سا یہاں پہ ایک سوچنا پڑے گا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی بیٹھ کے وہ لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی جارحانہ اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو جب وہ کرتے ہیں
تو آپ پاکستان کے عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ میسج دے رہے ہیں کہ جناب ہم تو یہ لڑائی، یہ دنگا فساد، یہ جھگڑا جو ہے ہم تو جاری رکھیں. بھائی اس طرح نہیں، ریاست کے معاملہ ایسے نہیں چلتے ہیں. نہ صرف ہمارے لوگ، یہ خیر تو میڈیا کم بھی ہوئی ہے، کبھی بڑھ بھی جاتی ہے، لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا وہ تو ہے نا، جو پاکستان میں جو ڈپلومیٹک لوگ ہیں وہ یہ سب کچھ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ تو خاص نوٹ کرتے ہیں کہ ٹی وی پہ کیا چیزیں ٹرینڈ کر رہی ہیں، لیٹسٹ ہاٹ ٹاپکس کیا ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. پھر وہ مجھے بتائیں وہ کیا رپورٹ دیں، وہ کہ آؤ جی $10 ارب کی دستخط کرو پاکستان میں اس وقت. تو دیکھیں یہ ایک کلیکٹیو سوچ ہونی چاہیے، کلیکٹیو پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے. اور یہ ذمہ داری پھر کس کی ہے؟ میں کہوں گا پرائم منسٹر کی ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی ہے. چلے ایک لحاظ سے پریزیڈنٹ صاحب کو بھی آپ کہہ دیں، بیکاز پریزیڈنٹ از دا سمبل آف دا یونٹی آف دا فیڈریشن. تو لہٰذا جب تک اس جو ٹاپ ہمارے آئینی ادارے ہیں، میرا خیال دے شوڈ انٹروین اینڈ ٹیل سم پیپل کہ بھائی یہ آپ اس طرح کی لوز گفتگو اور یہ سخت گفتگو آپ مت کریں، اس سے ٹیمپر رائز ہوتے ہیں، اس سے آپس میں جھگڑے جو ہے. اب میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایک طرف دیکھیں نا پرو پی ایم ایل اے کچھ اینکرز نے، میں سوری مجھے کہنا پڑے گا، یہ نوٹیفیکیشن کے اوپر انہوں نے کیسے، میں سمجھتا ہوں ایسی گفتگو کی ہے، ویلاگ کی ہے. میں وہ اینکر جو ٹی وی پہ بھی آتے ہیں کہ جناب آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک قسم کا سول ملٹری تعلقات کو خراب کرنے والی بات ہے. بڑی اچھی بات تھی، ایک پیج پہ معاملہ چل رہا تھا. لگتا ہے یہ لوگ پتہ نہیں کیوں ایسی شرارتیں کرتے ہیں یا بائی ڈیزائن کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے، کون کہتا ہے، کیا آبجیکٹیوز ہیں، کیا مقاصد ہیں. دیکھیں دس از ناٹ گڈ فار دی انوائرمنٹ ان دا کنٹری. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ اسی طرح ملک چھوڑ کے وہ جو ہے باہر جا رہے ہیں. اور ابھی ایک نیا وہ معاملہ شروع ہو گیا کہ جناب وہ ڈاکومنٹس والا فلاں لوگ آف لوڈ ہو رہے ہیں. ینگ لوگ جو ہے، ینگ لوگ پاکستان کی یوتھ، آپ دیکھتے ہیں ان پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہوگا. تبھی تو وہ چھوڑ کے ملک جو ہے وہ جا رہے ہیں اپنی بہتر زندگی کے لیے، بہتر کوالٹی آف لائف کے لیے، گریٹر اوپننگ لائف کے لیے. لیکن برگیڈیئر صاحب میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی. ایک جانب ہمارے جو برین ہے میں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے اچھے مستقبل کے لیے. دوسری جانب ہماری گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ معیشت بہت بہترین چل رہی ہے. اگر معیشت بہت زیادہ بہترین چل رہی ہے، معاملات بہت زیادہ سیٹلڈ ہیں، انڈر کنٹرول ہیں، تو پھر نوجوان یا جو برینز ہیں وہ یہاں سے کیوں موو کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی یہ آپ سوال میرے سے کر رہے ہیں نا؟ جی برگیڈیئر صاحب آپ سے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو آپس میں لڑائی مار میں یہ کام چل رہا ہے اور 4 سال سے یہ چیز ہو رہی ہے، تو ظاہری بات ہے دیکھ گئے ڈیمورلائز. وہ ینگ لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں جنہوں نے ماسٹرز کی ہوئی ہے، جنہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہے، جن کے پاس اسپیشل سکلز ہیں، آئی ٹی کے سکلز ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اگر ہم یہاں پہ رہیں گے، ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، ہمیں اپنا کیریئر کو سیٹ کرنا ہے، اپنا فیوچر کو سیٹ کرنا ہے. تو پھر اس طرح برین ڈرین ہو رہا ہے. لوگ آپ کے اچھے کلاس کے لوگ جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اس پہ یہ قومی اس پہ کو سوچنا چاہیے حکومت کو، ہمارے اور جو قومی ادارے ہیں سب کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم ایسے حالات کریٹ کریں کہ ہمارے لوگ موٹیویٹڈ ہو کہ وہ یہاں پہ رہیں، یہاں پہ اپنی جو سکلز ہیں پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اس طرح کنٹریبیوٹ کریں. پاکستان کے دیکھیں نا بڑے بڑے بریلینٹ لوگ ہیں پاکستان میں. ابھی ہو کیا رہا ہے، میں آج ہی سوچ رہا تھا کہ لگ یہ رہا ہے کہ ہم پوری دنیا کو بہترین اپنے لوگ جو ہے وہ سپلائی کر رہے ہیں کہ جاؤ جناب انگلینڈ میں جاؤ، امریکہ جاؤ، مڈل ایسٹ جاؤ اور ان کی اکانومیز کو ٹھیک کر رہو، ان کے اداروں کو ٹھیک کر رہو، ان کے سسٹم کو ٹھیک کر رہو، ان کو بیٹھے بٹھائے زبردست کوالٹی کے لوگ مل رہے، ہم ان سے جو ہے محروم ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہماری پالیسیز برگیڈیئر صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا، ہماری پالیسیز ایسی ہیں، ہمیں اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ملک صاحب یعنی کہ یہ جو جس انڈرسٹینڈنگ میں یہ ملاقات کروائی گئی تھی، آج واڈا صاحب نے کہا ہے کہ جی بانی پیٹی سے سیاسی ملاقاتیں اب نہیں ہوں گی. اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ جو وائلیشن ہو گئی ہے اس پالیسی کی، جس کی بیس پہ یا جس انڈرسٹینڈنگ پہ یہ ملاقات کروائی گئی تھی کہ آپ اداروں کے خلاف بات نہیں کریں گی. چلیں ایک تو مان لیا کہ انہوں نے باہر آ کے پریس کانفرنس نہیں کی، لیکن بات تو اداروں کے خلاف انہوں نے کر دی. اگر یہی بات ہے تو یہ جو جمعرات یعنی کہ کل جو وکلا کی میٹنگ ہوگی، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ملاقاتوں پہ بھی اثر ہوگا؟ کیونکہ سیاسی ملاقاتیں نہیں ہیں تو وہ بھی تو کہیں نہ کہیں جا کے پولیٹیکل بات ہی کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں چلیں اپنے قانون کے اینگل ڈسکس کرتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی سیاسی اسٹیٹمنٹ تو ان کو مل ہی جاتی ہے. اب دیکھ رہے ہیں کل کی وہ ملاقاتیں خطرے میں پڑ گئی ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں بالکل جو قیدی ہوتا ہے وہ قانون کا لاڈلا بچہ ہوتا ہے،
اور جیل مینول میں ہر جیل مینول میں ہر جو قیدی ہے اس کے اتنی موٹی بک ہے جی، وہ کوئی 700 کے قریب جو ہے نا اس کے سیکشن ہیں، اور وہ سارے کے سارے قیدی کے ویلفیئر پہ اپلائی ہوتے ہیں، اور ہر قیدی کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے اس جیل مینول میں کہ وہ اپنے اوقات اور ڈیز کے تحت اپنی فیملی سے مل سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو شاہ سے زیادہ وفادار ہے نا، یہ جو اس پہ جرا کرتے ہیں اور پھر اپنا ایک بیانیہ گھڑتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نہیں ہونے دیں. دیکھو بھی قانون میں لکھا ہوا ہے اگر مجھے نہیں کرنے عدالتیں ہیں. اب یہ عدالتوں کے بھی تو نہیں نا اس طرح سے چلتی ہیں، عدالتیں دیتی ہیں ملاقات کے لیے، وہ آگے سے ملاقات کروائی جاتی ہیں. دیکھیں جب تک ہم اپنے ججوں کو امپارشل نہیں بنائیں گے، جب تک ان کے فیصلوں پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا اور ان کے میں مداخلت نہیں ہوگی، اس کے بغیر پاکستان ترقی کر ہی نہیں سکتا. 27ویں ترمیم کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ججز کے فیصلوں میں مداخلت نہیں ہوگی؟ دیکھیں اب تو وہ ایگزیکٹو کے انڈر آ گئے ہیں، اب ان کی ایگزیکٹلی یہی ہے. اب وہ اگر کوئی ایسا ڈیسیژن دے دیتے ہیں تو ان کی ٹرانسفر کروا دی جائے گی. اب وہ آزاد مند جج نہیں رہے، اب حکومت کے تابع ہو گئے. دوسری بات امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی جو ایس اے سی نے ایک کانفرنس کروائی ہے، ایک ڈائلاگ کروایا اکانومی کے اوپر، اس میں بڑی کھل کر باتیں ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل سرفراز صاحب بڑے بولڈ آدمی ہیں، بڑے کھلے دل کے ساتھ انہوں نے جو انویسٹر سے ان کی باتیں سنی ہیں، سجیشن سنی ہیں، اور بڑا کرٹیسزم ہوا. انہوں نے خود بھی کرٹیسزم کیا. دیکھیے پاکستان کا پرابلم کیا ہے؟ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو گورننس ماڈل ہے یہ فیل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ہمیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیوں میں کنٹینیوٹی نہیں ہے. ہر حکومت آتی ہے فار دا ٹائم بینگ پالیسیاں بناتی ہے. اور چوتھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیاں وہ لانگ ٹرم نہیں ہیں، یہ شارٹ ٹرم میں. پانچویں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم لیڈر نہیں ہیں، ہم پولیٹیشین ہیں. ہم اگلے الیکشن کو سیکیور کرتے ہیں، ملک کی جنریشن کرنی ہم سوچتے ہیں. میرے خیال ہے کہ ہونی تو چاہیے کہ ہم دنیا بھر میں پھر کے آتے ہیں. یہ جو ایم او یو، دوسری میں آپ کو چھٹی اہم بات بتاؤں کہ یہ جو ایم او یوز ہوتے ہیں، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، یہ یادداشتیں ہوتی ہیں کہ اگر آج ماحول اچھا ہوا تو ہم یہ کام کریں گے. یہ کمٹمنٹ نہیں ہوتی. انہوں نے کوئی لکھ کے نہیں دیا ہوتا کہ یہ ہم نے اتنے $بلین انویسٹ کریں گے تو کب کریں گے، کون سا. وہ ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کے حالات اچھے ہوئے اور ہمارے ہاں یہ تسلسل رہا، حکومت یہ رہی، تو ہم آنے والے ادوار میں یہ کام کریں گے. ہم شاید سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اتنے ڈالر، اب اتنے ایم او یوز ہوئے. مجھے بتائیں پچھلے 1.5-2 سالوں میں کہاں پہ کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا کہ ہم پاکستان کا سوچیں، کیونکہ دشمن نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ باہر سے ہم اس کو فتح نہیں کر سکتے. اگر ان کو توڑنے تھے، ان کا کلچر توڑو، وہ کامیاب ہو گئے. ان کو آپس میں لڑا، وہ کامیاب ہو گئے. اس میں مجھے عبداللہ حمید گل صاحب کی بات بڑی یاد آ رہی ہے. ابھی انہوں نے پروگرام میں کہی، انہوں نے کہا جی میچورٹی نہیں ہے، اور اس جو پوائنٹ آپ ریز کریں اس میں میچورٹی کی ضرورت ہے. دونوں سائڈ میں میچورٹی ہونی چاہیے اس پوائنٹ پہ. 50 ایئر سے کون جیسے عبداللہ حمید گل صاحب کہہ رہے تھے، کون گورن کر. میں تو بلیو کریں ان کے والد صاحب کے نا وہ کلپ سنتا ہوں، آج بھی میں سن رہا تھا، تو وہ جو باتیں کہتے ہیں وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ کل ہی وہ کسی پروگرام میں آ کر کہہ رہے تھے. جو کچھ کہہ گئے ہیں میرا خیال ہے اگر ہم اسی پہ عمل درآمد کر لیں اور دشمن کو پہچان جائیں تو ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. درست کہہ رہے ہیں ملک صاحب. عبداللہ صاحب سر، لاسٹ کوشچن آپ سے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ آج جیسے وارڈا صاحب نے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی نے کچھ ٹھان لیا، تو دوسری طرف سے بھی گورنر راج کی ٹھان لی گئی ہے. سب سے ہمارے اداروں کو چاہیے کہ یہ دوست نہیں، یہ دشمن نما دوست ہے. کیا یہ فیصل پنڈا کی آپ بات کر رہے ہیں؟ چل ان کے سٹیٹمنٹ کو وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ کالی مل کے حافظ صاحب سے اور آج کے بیان دے رہے ہیں. عبداللہ صاحب، اگر یہ گورنر راج جمہوری تو نہیں ہے، آئینی ضرور ہے، اگر یہ گورنر راج لگا دیتے ہیں، انہوں نے ایک بات کر دی ہے جناب یہ 2 ماہ کا نہیں ہوگا، برقرار ہی رہے گا. کیسے برقرار رہے گا؟ یہ تو یہ ہے کہ آئین میں پروویژنز ہیں کہ 2 مہینے کر کے آپ 3 دفعہ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، مطلب 6 ماہ تک کے لیے لگا سکتے ہیں. یہ کس طرح کی بات کریں وارڈا صاحب؟ اگر گورنر راج کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کے پی کے حالات اس گورنمنٹ کے جو گورن کر رہی ہے وہ گورن کرنے میں فیل ہو گئی ہے کہ وہاں پہ گورنر راج کی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ دیکھیں یہ جو سیلف پروکلیمڈ جو نمائندے بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، میرے خیال میں ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ جبکہ وہ انتہائی جو میں سمجھتا ہوں شفلا ایٹیچیوڈ ہو، اس سے ذرا دیکھنا چاہیے. دوسری جانب جو ہے آئی ایس پی آر کا ادارہ ہے، وہ جب بھی چاہتا ہے اپنا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اور اس کی بڑی ایک وقت ہوتی ہے. جہاں تک گورنر راج کی بات ہے، میرے خیال میں یہ سیاسی جو جماعتیں ہیں انہوں نے ایک اپنا دباؤ قائم کرنے کے لیے اور ایک نئی جو ہے لا حاصل گفتگو کرنے کے لیے یہ ایک نیا ایونیو کھولا ہے، جس سے نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. آپ گورنر راج لگائیں گے تو آپ کو بلوچستان یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ کیا وہاں نواب اکبر بگٹی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں آپ،
تو آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں. ویسے تو گورنر جب آج عبداللہ صاحب ہاں اتنا کوئی آئیڈیل رہا نہیں ہے. اور سب پریکٹیکلی جی. بلوچستان میں بھی گورنر آج ہی ہے، اگر کون سا حکومت وولٹائل چل رہی ہے. سچویشن ہے، ایک انتہائی جو سیاسی طور پہ وولٹائل سچویشن ہے، صوبے کے اندر دہشت گردی چل رہی ہے، صوبے کے اندر مسائل ہیں، لا اینڈ آرڈر ہے، 74% دہشت گردی کے واقعات میں انکریز ہوا ہے. ایسی صورت کے اندر آپ جو ہے گورنر راج نہیں لگا سکتے اور نہ لگانا چاہیے. درست کہہ رہے یہ ہیں، صرف اور معاملات کو حل صرف کرنے چاہیے. اپنے سیاسی مقاصد، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہو. کچھ چیزیں یہ اپنی مرضی کے لیے کرتے ہیں تاکہ ایک ہوا کھڑا کر دیں، تاکہ ان کی جو چوریاں چکاریاں ہیں، ان کی جو درمیان میں وارداتیں ہیں، جو ان کی ناقص کارکردگی ہے، اس کو پردہ ڈالا جا سکے، اس سے دھیان ہٹ جائے. جس طرح سے مودی سرکار جو ہے ہر چیز کا مدعا جو ہے وہ پاکستان پہ ڈال دیتی ہے تاکہ جو ہے وہ اپنے اندرونی مسائل اور ہم اپنے ہی تمام صوبوں کو ہم تھوڑا ہر سا مدعا- تھریش ہم کرنے ہر لگ مدعا جاتے ہیں. PTI پہ بہت ڈال شکریہ دیتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائر فاروق حمید صاحب آپ کا، عبداللہ ملک صاحب آپ کا، عبداللہ حمید گل صاحب آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ ہر آنے والا دن پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر و بشرط زندگی. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.